अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी शानि हबीबिहिल करीम मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़तहिमी या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हम्द व सलात के बाद मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, पीराने पीर रोशन ज़मीर सैयदना अश-शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आप अल्लाह के वली हैं और एक दाई थे जो गुनाहगार थे, उनको अल्लाह की तरफ बुलाते थे, तौबा करवा दिया करते थे और आपके हाथ पर लाखों लाख गुनाहगारों ने तौबा की और जो काफिर होते थे उनको इस्लाम की दावत देते थे। तो एक दिन शेख अब्दुल कादिर जिलानी अपने रुफाका के साथ बगदाद से थोड़े फासले पर एक कबीला रहता था, उसका नाम था कुरद कौम। आज भी ये कबीला मौजूद है जिसे कुर्दी कहते हैं। तो कुर्दी ये कबीला कुर्द से बिलोंग करते हैं। शेख अब्दुल कादिर जिलानी इस कबीले की तरफ चल पड़े। ये सारे के सारे ईसाई थे, काफिर थे। इस्लाम इन तक पहुंचा मगर इस्लाम कबूल नहीं करते थे। अल्लाह के वली चल पड़े, आप गए और उस कौम के सरदार को इस्लाम की दावत दी। बात थोड़ी लंबी है मगर मुख्तसर बताऊंगा। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी का अंदाज इतना मोहब्बत भरा और दलाइल के साथ आपने इस्लाम की सच्चाई को बयान किया कि वो जो सरदार था कबीला कुरद का, वो मुसलमान हुआ और उसके इस्लाम लाने की वजह से पूरा का पूरा कबीला मुसलमान हो गया। तो ये कुर्द कबीला इस्लाम में दाखिल हुआ है, मुशर्रफ बा इस्लाम हुआ हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के हाथ पर। ये याद रखिएगा क्योंकि यहां से मैं आगाज कर रहा हूं। ये मुसलमान हो गया पूरा का पूरा कबीला। उसके बाद एक शख्स है जिनका नाम है हजरत नजमुद्दीन अय्यूब। नजमुद्दीन अय्यूब ये तिक्रित, इराक का एक सिटी है, आज भी इराक में तिक्रित कहलाता है। उसके ये गवर्नर थे। पहले ये आर्मी में थे और तरक्की प्रमोशन होते होते ये गवर्नर बन गए थे। नाम है नजमुद्दीन अय्यूब। काफी उम्र हो गई थी, एजिड थे मगर शादी नहीं की। तो एक दिन छोटे भाई ने पूछा, जिनका नाम था असदुद्दीन, शेराखू इनको कहा जाता था। तो छोटे भाई ने बड़े भाई से पूछा कि क्या वजह है कि आप शादी नहीं करते, आपकी उम्र गुजर रही है, शादी क्यों नहीं करते। नजमुद्दीन अय्यूब ने एक जुमला कहा ला तस्लहु ली वाहिदा, मैं शादी किससे करूं, कोई लड़की मेरे काबिल ही नहीं है, मैं शादी किससे करूं। छोटे भाई ने कहा कि आप गवर्नर हैं, अगर आप कहें तो बादशाह की बेटी का पैगाम आ जाएगा शादी के लिए, वजीर की बेटी का पैगाम आ जाएगा, आप हाँ तो करें। तो आपने कहा कि नहीं, मुझे ना तो बादशाह की बेटी चाहिए और ना मुझे वजीर की बेटी चाहिए। तो छोटे भाई ने कहा भाईजान ये बताएं आपको किस तरह की लड़की चाहिए, शादी के लिए कौन सी लड़की आपको चाहिए। इन्होंने कहा कि मुझे एक ऐसी लड़की चाहिए, उरीदु बिनतन सालिहतन,
مجھے ایک ایسی لڑکی چاہیے جو پایس ہو، نیک ہو، اس کا کردار اچھا ہو۔ اور پھر ایک جملہ کہا، تأخذ بیدی الی الجنہ، اتنی نیکوکار ہو کہ جب میرے گھر میں آئے تو میرے نیک کام پہ میری مدد کر کے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے جنت میں ساتھ لے کر چلی جائے، خود بھی نیک ہو اور مجھے بھی نیکی کی دعوت دے کر اپنے ساتھ جنت میں لے کر جائے۔ پھر کہا وَتَنْجَبْ لِي وَلَدًا، اور وہ مجھے ایک چاند سا بیٹا دے، وَنُحَسِّن تَرْبِيَتَهُ، اور ہم دونوں مل کر اس بیٹے کی ایسی تربیت کریں، فَيَسْبَحُ فَارِسًا، کہ وہ ایک بہادر شخص بن جائے اور گھڑ سواری کا ماسٹر ہو۔ اور پھر کہا وَيُعِيدَ لِلْمُسْلِمِينَ بَيْتَ الْمُقَدَّسِ، اور وہ بچہ بڑا ہونے کے بعد اس کو اللہ اتنا طاقت عطا کرے کہ جو بیت المقدس، جو بیت المقدس ہے، وہ جو مسلمانوں سے چھن چکا ہے، میرا بیٹا بڑا ہو کر وہ بیت المقدس واپس مسلمانوں کو دلا دے۔ That was his vision for his wife، کہ بیوی ہو مگر ایسی ہو کہ بچہ بھی نیک ہو، اس کی تربیت بھی اچھی ہو، مگر بچے کے بارے میں پلاننگ یہ ہے کہ وہ پھر بیت المقدس واپس دلائے۔ یاد رکھیے بیت المقدس جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں فتح ہو چکا تھا، مگر پھر بعد میں اراؤنڈ 492 آفٹر ہجرہ یہ جو عیسائی تھے انہوں نے بھرپور حملہ کیا اور 70,000 مسلمز کو بیت المقدس کا جو صحن تھا اس میں ذبح کر دیا تھا، اور خون اتنا بہا تھا کہ جو ان کے گھوڑے تھے ان کے گھٹنوں تک خون آ چکا تھا۔ بڑی بے دردی کے ساتھ مسلمانوں کو ذبح کر کے انہوں نے بیت المقدس پہ قبضہ کر لیا تھا۔ 492 کی بات کر رہا ہوں پھر ہجرہ۔ تو اس وقت کے جو مسلمان تھے ان کے دل میں یہ چیز رہتی تھی کہ یہ مسجد اقصی واپس کیسے آئے گی، یہ بیت المقدس ہمیں واپس کیسے ملے گی۔ اب نجم الدین ایوب نے کہا کہ مجھے ایسی لڑکی چاہیے کہ جس کے سے اللہ مجھے بیٹا دے اور وہ بیت المقدس واپس لے کر آئے۔ دیٹ از اے میسج فار می اینڈ فار یو۔ ہم جب شادی کرتے ہیں تو ہمارے یہاں اتنی سی سوچ ہوتی ہے کہ لڑکی خوبصورت ہو، پڑھی لکھی ہو، گھر کے کام کاج آتے ہوں اور بس ہم خوش رہیں۔ اسلام کا ذکر ہی کوئی نہیں، جنت کا ذکر ہی کوئی نہیں، عبادت کا تذکرہ ہی کوئی نہیں، وہ جو اولاد ہوگی وہ دین کی کیا خدمت کرے گی اس کے بارے میں سوچتے بھی نہیں ہیں، بس شادی ہو جائے۔ انہوں نے اس طرح سوچا کہ مجھے ایسی بیوی چاہیے۔ بہرحال اسد الدین جو چھوٹے بھائی تھے انہوں نے کہا کہ آپ کی سوچ پر بھی آفرین ہے، آپ کو ایسی لڑکی ملے گی کہاں سے کہ جو ایسی نیک ہو کہ آپ کو جنت میں لے جائے، اور ایسا بیٹا ہو کہ جو بیت المقدس کو فتح کر کے مسلمانوں کو واپس دے۔ آپ نے ایک جملہ کہا کہ جب بندے کی نیت سچی ہوتی ہے، اللہ کے یہاں اگر بندہ سچا ہوتا ہے، رزقہ اللہ، تو اللہ تعالیٰ اس کی نیت کو پورا کر دیتا ہے۔ یہ اللہ پہ اعتماد تھا ان کا۔ بہرحال یہ بات انہوں نے کہی۔ اب اس کے بعد یہ نجم الدین ایوب یہ مسجد میں گئے اور اپنے شیخ سے ملاقات کرنے کے لیے گئے۔ اچھا، شیخ سے بات چیت ہو رہی تھی کہ پردے کے پیچھے ایک لڑکی بیٹھی تھی، اس نے کہا شیخ مجھے آپ سے کوئی بات کرنی ہے۔ اچھا، نجم الدین جو تھے یہ گورنر تھے، تو شیخ نے ان سے پرمیشن لی کہ میں اس لڑکی سے بات کر لوں۔ کہا جی آپ بات کریں۔ اس لڑکی سے بات ہوئی تو لڑکی نے کہا کہ یا شیخ آپ نے جس لڑکے کا پیغام بھیجا تھا لڑکا بہت خوبصورت تھا، ہینڈسم تھا، پیسے والا تھا، مگر میں اس سے شادی نہیں کر سکتی، میں اس سے شادی نہیں کر سکتی۔ شیخ نے کہا کیوں نہیں کر سکتی، تمہیں کس طرح کا لڑکا چاہیے، تم کس طرح کے شوہر کو ڈھونڈ رہی ہو؟ لڑکی نے کہا مجھے ایک ایسا لڑکا چاہیے، ارید رجلا صالحا یاخذ بیدی الی الجنہ، جملے سیم۔ کہا مجھے ایک ایسا لڑکا چاہیے کہ جو نیک ہو اور میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے جنت میں لے کر جائے، وَأَنْجَبْ لَهُ وَلَدًا، اور میں اس کے ایک بیٹے کی ماں بنوں، اور ہم دونوں میاں بیوی اپنے بیٹے کی ایسی تربیت کریں کہ وہ گھڑ سواری بھی سیکھے، بولڈ ہو، بریو ہو۔ اور پھر کہا وَيُعِيدَ لِلْمُسْلِمِينَ بَيْتَ الْمُقَدَّسِ، اور میں چاہتی ہوں کہ وہ میرا جو بیٹا ہو وہ مسلمانوں کو بیت المقدس واپس دلا دے۔ اب نجم الدین ایوب نے جب یہ جملے سنے تو حیران ہو گئے کہ جو میں سوچ رہا ہوں وہی یہ لڑکی سوچتی ہے۔ آپ نے شیخ سے کہا کہ میں اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ شیخ نے کہا کہ آپ گورنر ہو اور یہ پورے شہر کی سب سے پور لڑکی ہے، غریب فیملی سے تعلق رکھتی ہے، اس سے کیوں شادی کرنا چاہتے ہو؟
آپ نے کہا کہ ہمارے بلیفز اور ویلیوز کامن ہیں، جو میں سوچتا ہوں وہی یہ سوچتی ہے، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ شیخ نے اس لڑکی سے بات کہی اور لڑکی نے بھی قبول کیا، اور پھر ان شیخ نجم الدین ایوب کی شادی ہوئی اس لڑکی سے کہ جو چاہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کو بیٹا دے، اور وہ بیٹا مسلمانوں کو بیت المقدس واپس لوٹا دے۔ دونوں کی شادی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ایک خوبصورت سا بیٹا عطا کرتا ہے۔ بیٹے کا نام رکھا یوسف، بیٹے کا نام رکھا یوسف۔ اب یوسف کی تربیت کرنے گورنر ہیں، پیسے والے شخص ہیں، مگر تربیت کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے ساتھ مسجد لے کر جاتے تھے، نمازوں میں اپنے ساتھ مسجد لے کر جاتے۔ ابھی 11 سال کے ہوئے تھے، یہ 11 ایئرس کے یوسف ہوئے تھے کہ آپ نے ایک معلم کو گھر میں رکھا تھا اور وہ پڑھانے کے لیے آتا، اور یہ جو یوسف تھے 11 سال کی عمر میں حافظ قرآن بن گئے تھے۔ پھر آپ نے سوچا کہ میں تکریت ایک چھوٹا سا گاؤں کی طرح تھا، اس میں رہتا ہوں، میں اپنے بچوں کو ہائر ایجوکیشن کے لیے ملک شام بھیج دیتا ہوں۔ تو آپ نے یوسف کو ملک شام بھیجا، دمشق میں، اور وہاں پر جا کر آپ نے ہائر ایجوکیشن حاصل کی۔ وہاں پر عالم بنے، مفتی بنے، صوفی بنے، حافظ قرآن تو پہلے ہی تھے، ہر طرح کا علم حاصل کر لیا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ گھڑ سواری کے ایکسپرٹ تھے۔ اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ یہ جو یوسف تھے، ان کی نظر حضرت سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کی نظر ان پہ پڑ گئی، اس لڑکے پہ پڑی۔ تو اپنے گورنر کو کہا، کیونکہ حضرت نجم الدین ایوب جو تھے وہ گورنر تھے سلطان نور الدین زنگی کے، تو کہا کہ یہ بیٹا مجھے میری آرمی کے لیے دے دو، میں چاہتا ہوں کہ میری آرمی میں یہ آ جائے۔ سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کی نظر ان پہ پڑی، یہ آرمی میں آئے، اور آرمی سے ترقی ہوتی گئی، پروموشن ہوا، چیف آف آرمی اسٹاف بنے، اور اس کے بعد جا کر یہ سلطان نور الدین زنگی کے رائٹ ہینڈ بن گئے، اور اتنی ترقی کی کہ آگے چل کے ان کو، جن کو یوسف کہا جاتا تھا، ساری زندگی لوگ ان کو صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتے رہے۔ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ بنے۔ کیوں؟ کیونکہ ماں باپ کی چاہت تھی کہ ایسا بیٹا ہو جو بیت المقدس واپس دلا دے۔ یہ بچپن سے، پہلے تو پیرنٹس کا ویژن ہونا چاہیے، شادی سے پہلے سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اولاد دے تو میں دین کی خدمت کیسے کروں گا، اور پھر بچپن ہی سے اپنے بچوں کو وہ تربیت دیتے ہیں کہ مسجد میں جاتے ہیں، شیخ کے پاس جاتے ہیں، حافظ بناتے ہیں، عالم بناتے ہیں، مفتی بناتے ہیں۔ اور پھر سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ، یہ صرف سلطان نہیں تھے، اللہ کے ولی تھے، یہ ان کے پاس اسپریچل پاور تھا۔ اگر آپ نے وہ واقعہ سنا ہو کہ جب مدینے میں 2 یہودی گھس گئے تھے، 2 یہودی گھسے تھے، اور ان یہودیوں نے زمین کھود کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک تک پہنچ گئے تھے، اور وہ چاہ رہے تھے کہ کسی طرح حضور علیہ السلام کا جسد مبارکہ قبر سے نکال کر لے جائیں۔ یہ آپ کو سچا واقعہ بتا رہا ہوں۔ تو سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کے خواب میں آقا علیہ السلام 3 مرتبہ تشریف لائے اور کہا، سلطان تم فوراً مدینے پہنچو، اور 2 یہودی ہیں جو مسلمان بن کر یہاں پر رہ رہے ہیں، اور ان کے ارادے کو فیل کر دو، ناکام کر دو۔ تو سلطان راتوں رات نکلے، 16 دن کا سفر کر کے مدینے پہنچے، اور مدینے پہنچنے کا انداز اتنا پیارا، مدینے سے باہر غسل کیا، صاف کپڑے پہنے، خوشبو لگائی، سلطان وقت تشریف لا رہے ہیں، مسجد نبوی میں آئے، ریاض الجنہ میں 2 رکعت نفل ادا کی، سب لوگوں کو بلایا، انعام و اقسام، انعام دے رہے، کھانے کھلا رہے ہیں۔ گورنر سے پوچھا کوئی رہ تو نہیں گیا؟ گورنر نے کہا 2 بندے رہتے ہیں، مگر وہ کسی سے ملتے نہیں ہیں، آتے جاتے نہیں ہیں، بڑے نیک لوگ ہیں۔ سلطان نے کہا مجھے ان 2 سے ملاقات کرواؤ۔ سلطان اس کے گھر پہ گئے، اس کے گھر کے اندر دیکھا چٹائی ہے، تکیہ ہے، تسبیح ہے، بس اور کچھ بھی نہیں، مٹی کے برتن رکھے ہیں۔ سلطان پہلے تو بڑے خوش ہوئے کہ بڑے نیک لوگ ہیں۔ چٹائی پر وہ بیٹھے ہوئے تھے، سلطان نے کہا چٹائی کو ہٹاؤ۔ جیسے ہی چٹائی کو ہٹایا تو زمین میں ایک سوراخ تھا، ایک سرنگ تھی، ٹنل بنا ہوا تھا، اور وہ ٹنل آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کے قریب پہنچ چکا تھا۔ سلطان فوراً پہچان گئے اور کہا کہ یہی وہ بدبخت ہیں کہ جن کے بارے میں آقا علیہ السلام نے مجھے خواب میں آ کے حکم دیا ہے کہ مجھے ان 2 سے بچاؤ۔ ان سے پوچھا تم کون ہو؟ کہا ہم یہودی ہیں اور مسلمانوں کے شیپ میں یہاں مدینے میں رہ رہے تھے، اور ہمارا پلان یہ تھا، مشن یہ تھا کہ کس طرح حضور علیہ السلام کے بدن مبارک کو یہاں سے نکال کر اپنے ملک لے کے چلے جائیں۔ سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ نے اسی وقت ان گستاخوں کو سزائے موت دی، اور پھر مدینے کی یہ جو قبر آقا علیہ السلام کی قبر مبارک ہے، اس کے چاروں طرف زمین تک کھڈا کھدوایا، اور
جو آئن ہوتا ہے، لوہا ہوتا ہے، اس کو میلٹ کر کے چاروں طرف ڈلوا دیا تاکہ فیوچر میں کوئی ایسا ناپاک منصوبہ نہ بنا سکے۔ اب سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کنگ ہیں، بادشاہ ہیں، مگر آقا علیہ السلام کی خواب میں 3 مرتبہ دیدار ہو رہا ہے۔ اسپریچول کنیکشن تھا آقا علیہ السلام کے ساتھ، محبت کا تعلق تھا۔ سلطان کی نظر پڑ چکی تھی صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ پر، آپ نے خاص طور پہ ان پہ توجہ کی، ان کی تربیت کی۔ وقت گزرتا گیا، سلطان صلاح الدین ایوبی کی عادات میں قرآن سے محبت، آپ حافظ قرآن تھے، اور قرآن جب پڑھتے تھے نا تو قرآن پڑھتے پڑھتے آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ سلطان کنگ تھے، سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کے وصال کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی سلطان بن چکے تھے، بادشاہ وقت تھے، مگر قرآن پڑھتے تو رونے لگ جاتے۔ ایک جگہ بڑے شان و شوکت سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ ایک بچہ قرآن بڑے اچھے انداز میں پڑھ رہا ہے اور اپنے باپ کو سنا رہا ہے، باپ بھی سن رہا ہے، بچہ پڑھ رہا ہے۔ سلطان اتنے خوش ہوئے کہ دونوں کے لیے، باپ کے لیے بھی اور بیٹے کے لیے بھی، ایک پورا کا پورا جو پلاٹ تھا وہ تحفے میں پیش کر دیا، گفٹ دے دیا کہ اتنا پیارا قرآن پڑھتا ہے یہ بچہ، اس باپ کو اور اس کے بیٹے کو ایک پورا پلاٹ گفٹ میں دے دیا کہ قرآن کی تلاوت اتنی اچھی کرتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ علم اور علماء سے بڑی محبت کرتے تھے۔ آپ کی جو آرمی تھی نا، یہ سنیے گا، جس نے پھر بیت المقدس فتح کیا، آپ کی آرمی میں 2 طرح کے لوگ تھے، ایک تھے عالم، حافظ، صوفی، درویش اور فقراء لوگ۔ یہ تلوار نہیں چلاتے تھے مگر آرمی کے ساتھ ہوتے تھے۔ ان کا کام یہ ہوتا تھا کہ یہ اللہ کے بارگاہ میں دعا کرتے تھے، یا اللہ سلطان کو کامیابی عطا کرتے۔ یہ واعظ و نصیحت کرتے تھے آرمی کو اور جوش دلاتے تھے، اسلام کا، ایمان کا جذبہ بیدار کرتے تھے۔ یہ علماء کو اپنے ساتھ رکھتے تھے، علماء کو زمینیں دیتے تھے کہ آپ کو کمانے کی ضرورت نہ پڑے بلکہ اللہ کے دین کی خدمت کرو۔ تو آپ کی آرمی میں علماء ہوتے تھے، اور ساتھ میں ہی آپ کی آرمی میں ایک بہت بڑی تعداد تھی جو حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے تلامذہ تھے، اسٹوڈنٹس تھے شیخ عبد القادر جیلانی کے۔ اور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے ایک شاگرد ہیں موفق الدین ابن قدامہ حنبلی رحمت اللہ تعالی علیہ، جو علماء ہیں وہ جانتے ہیں، ابن قدامہ حنبلی، یہ شیخ عبد القادر جیلانی کے شاگرد بھی تھے، آپ کے خلیفہ بھی تھے، اور آپ چیف ایڈوائزر تھے سلطان صلاح الدین ایوبی کی آرمی کے، چیف ایڈوائزر تھے۔ تو آپ اس طرح کی آرمی کو اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے، علماء بھی ہوتے تھے اور اپنی فیلڈ کے ایکسپرٹ آرمی بھی ہوتی تھی، اور میجورٹی جو تھی علماء کی اور جو آرمی کی وہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے شاگردوں کی تھی، یا امام غزالی رحمت اللہ علیہ کے شاگردوں کی تھی۔ اس طرح کی آرمی لی، اور پھر 90 سال گزر چکے تھے، بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل چکا تھا، 90 ایئرز گزر چکے تھے۔ اس باپ نے اور اس ماں نے شادی اس لیے کی تھی کہ اللہ ایک بیٹا دے اور بیت المقدس واپس مل جائے۔ 90 سال کے بعد دنیا نے دیکھا اس مسلمانوں کے فاتح مصر اور فاتح بیت المقدس نے ایک آرمی تیار کی اور بھرپور حملہ کیا عیسائیوں پر، یہ قدس میں، بیت المقدس پہ، اور ایسا شاندار حملہ کیا کہ 7 ڈیز کے اندر سارے کرسچن نے سرنڈر کر دیا۔ مگر آپ کا انداز اتنا پیارا کہ جب ان عیسائیوں نے معافی مانگی، کہا کہ ہمیں معاف کر دو، ہمیں قتل نہ کرو، ذرا دیکھیے گا، اسلام اور مسلمانوں کے پاس جب بیت المقدس تھا اور کرسچن نے حملہ کیا، 70,000 مسلمانوں کو مسجد کے اندر ذبح کیا تھا، اور 1 لاکھ باہر جو عورتیں تھی، مرد تھے، ان کو ذبح کیا گیا تھا۔ یہاں پہ سلطان صلاح الدین ایوبی چاہتے تو بدلہ لے سکتے تھے، آپ کے پاس پاور تھا، آپ بیت المقدس فتح کر چکے تھے۔ عیسائیوں نے کہا معاف کر دو، قربان جائے سلطان کے انداز پر۔ آپ نے کہا میرے نبی کا طریقہ یہ ہے کہ اگر ہم کوئی شہر فتح کر لیں اور وہاں کے رہنے والے معافی مانگیں تو میرے نبی نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج میں بھی اعلان کرتا ہوں کہ میں نے تمہیں اللہ کے لیے معاف کر دیا ہے۔ یہ مسلمانوں کا کریکٹر تھا۔ بیت المقدس جب فتح ہو گئی تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے سوچا کہ ممبر مسجد میں لگاؤں گا۔ تو کسی نے کہا حضرت ممبر تو سلطان نور الدین زنگی نے 20 سال پہلے بنوا کے رکھا ہے شہر حلب میں، ملک شام میں، کیونکہ سلطان نور الدین زنگی بھی چاہتے تھے کہ کسی طرح بیت المقدس فتح ہو جائے، انہوں نے بھی کئی دفعہ کوشش کی مگر یہ ان کے نصیب میں نہ تھا۔ 20 سال پہلے
ایک ممبر بنایا سلطان نور الدین زنگی نے، اور سوچتے تھے کہ کوئی تو دن آئے گا کہ مسلمانوں کو اللہ پاور دے گا اور بیت المقدس واپس ملے گی۔ ممبر وہ بنایا، اور سوچتے تھے کہ میں خود اپنے ہاتھوں سے بیت المقدس میں جا کے ممبر رکھوں گا۔ سلطان نور الدین زنگی تو نہ دیکھ سکے، مگر ان کا تربیت یافتہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے پھر وہ حلب سے ممبر منگایا اور پھر اپنے ہاتھوں سے بیت المقدس میں ممبر کو لگایا۔ آج بھی وہ موجود ہے جو سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں سے لگا ہوا ممبر ہے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اسی مسجد کے امام رہے، کافی دنوں تک آپ نے امامت کی، آپ نمازیں پڑھاتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ آپ کا انداز یہ تھا کہ آپ جسٹ 55 ایئرز آپ زندہ رہے، مگر دین کی جو بڑی خدمت کر گئے، اس میں نمایاں چیزیں یہ بیت المقدس کی فتح ہے، اور خاص طور پر علم اور علماء کی خدمت ہے۔ جب حج کر کے لوگ واپس آتے تھے، حج کر کے واپس آتے تھے، تو سلطان کا انداز یہ ہوتا تھا کہ آپ اپنے شہر سے باہر نکل کے حاجیوں کو ویلکم کیا کرتے تھے۔ آپ چاہتے تھے کہ حج کر کر آ رہے، تو آپ کا ارادہ تھا اگلے سال حج کرنے کا، تو اس سال جب حجاج کرام آنے لگے تو آپ دمشق سے باہر نکلے، دمشق میں رہتے تھے، دمشق سے باہر نکلے اور باہر نکل کر ان کو ویلکم کیا، اور ویلکم کر کے کہا کہ میں بھی چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی حج کی سعادت عطا کر دے۔ وہی سال تھا آپ کی طبیعت خراب ہوئی، بخار شدید ہو گیا، اور شدت بیماری کی وجہ سے اسی سال 27 سفر المظفر 27 تھی سفر کی، یہ جو مہینہ چل رہا ہے، آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کا وصال ہو گیا، آپ کا انتقال ہو گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا جو قبر مبارک ہے وہ دمشق میں ہے، جامع اموی جو مسجد کبیر ہے اس کے بالکل برابر میں ایک قبر ہے آپ کی۔ اور یاد رکھیں، علماء فرماتے ہیں جو سلطان صلاح الدین ایوبی کی قبر کے پاس جا کر دعا مانگتا ہے، اللہ اس کی دعا قبول فرما لیتا ہے۔ میرے اور آپ کے لیے کیا میسیج ہے؟ نمبر ایک، کہ شادی کرنے سے پہلے ویژن کلیئر ہونا چاہیے کہ شادی کر کیوں رہے ہیں۔ کاش کہ ایسا ہو کہ ماں باپ کا ذہن ہو کہ اللہ میں اولاد عطا کرے اور وہ اولاد دین کی خدمت کر جائے۔ نمبر دو، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا جو کنیکشن تھا وہ صوفی لوگوں کے ساتھ تھا، اسپریچول کنیکشن تھا۔ آپ اہل سنت والجماعت کے سنی تھے، شافعی تھے، آپ سنی شافعی تھے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ اتنے بڑے سلطان، مگر یہ دیگر بد مذہبوں کی طرح نہیں تھے، بلکہ آپ کا عقیدہ وہ تھا جو صحابہ اکرام کا عقیدہ ہے۔ اور نمبر 3، آپ کی جو آرمی تھی، آپ نے سیلیکٹڈ لوگوں کو ساتھ رکھا، علماء کو ساتھ رکھتے تھے، اور آرمی میں بھی انہی لوگوں کو رکھا کہ جو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے شاگرد ہیں یا امام غزالی کے شاگرد ہیں۔ علم دوست تھے، علم سے محبت کرتے تھے۔ 55 سال کی زندگی رہی، 20 سال تک ہر وقت حالت جنگ میں رہے، ہر وقت حالت جنگ میں رہے۔ مگر یاد رکھیے، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا جب بھی نام لیا جاتا ہے، مسلمان فخر سے بیان کرتے ہیں کہ ان کی وجہ سے بیت المقدس مسلمانوں کو واپس ملا۔ آج بھی مسلمان منتظر ہیں کہ کوئی تو صلاح الدین ایوبی جیسا پیدا ہو جائے۔ فلسطین، یروشلم، بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھ سے جا چکا ہے، قتل و غارت گری ہو رہی ہے، نمازوں پر پابندی ہے، مسلمان بلینز کی تعداد میں ہیں، اس وقت تو بلین میں بھی نہیں تھے۔ ہم کوانٹٹی میں بڑھ رہے ہیں مگر کوالٹی میں کم ہو گئے۔ پہلے ملینز میں مسلمان تھے، مگر ان میں سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے جوش ایمانی رکھنے والے بہادر سلطان تھے۔ آج بلین میں ہیں، اور میں بتا رہا ہوں 2030 کے اندر مسلمانوں کی تعداد 2.2 بلین ہو جائے گی۔ مگر کیا ان میں کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی جیسا ہوگا جو بیت المقدس کو واپس دلا دے؟ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سلطان کی قبر پہ کروڑہ کروڑہ رحمتوں کا نزول فرمائے، اور ان کے صدقے سے ہماری مغفرت فرمائے۔ اللہم اجعلنا من الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ وما علینا الا البلاغ۔